झूठा बयानिया बना कर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। ये इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से नाकाम होंगे कि आप पिछले 10 साल के बयानात उठा के देख लें, फजल रहमान के बयान देख लें, ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, नवाज शरीफ के बयान देख लें, वो लंबी फहरिस्त है कि वो कहते क्या रहे हैं, आसिफ जरदारी के बयान देख लें। अभी आप जाके देख लें पिछले 24 घंटे का सोशल मीडिया, वो तमाम तकारीर जो उन्होंने फौज के खिलाफ की है वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी। जो वजीर आजम के बड़े भाई हैं, क्या आपने उनका बयान नहीं सुना? क्या किसी ने नवाज शरीफ से सवाल पूछा? क्या FIR कटी? क्या उनके गाड़ी को शीशे तोड़ के उठा के लेकर गए? क्या उनके जिस चैनल के ऊपर वो बयान चले, क्या उन चैनल्स को बंद किया गया? जिस तरीके से आज़ादी सहाफत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, इसी तरीके से एक मजबूत फौज जिसको अवाम का एतमाद भी हासिल हो और अवाम जिससे मोहब्बत भी करते हो, वो भी पाकिस्तान के लिए लाज़मी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल में आज शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, अयाज खान साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, PTI रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने हैं। थोड़ी देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खिताब किया, ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना केस का उन्होंने दिफा किया और दावा किया कि तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की एक साजिश की जा रही है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। उन्होंने शहबाज गिल के बयान का दिफा तो नहीं किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और उन्हें अपनी सफाई का मौका देने का भी मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने यह सवाल भी उठाया कि PMLN की क़यादत ने फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया और तज़हीक आमेज़ बयानबाजी की, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ताहम हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहबाज गिल का बयान एक सोची समझी मनसूबाबंदी है जिसमें इमरान खान समेत PTI की पूरी क़यादत मुलविस है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खिताब भी किया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की साजिश की जा रही है। सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये साजिश कौन कर रहा है? और जो शहबाज गिल का बयान है, कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उसे ज़ाती राय कहा, तो ये किस तरह से इसका फ़र्क मैकेनिज़्म किस तरह से तय होगा कि ये किसी रहनुमा का ज़ाती बयान है या पॉलिसी बयान है? देखें, यहाँ पे जिसका इख्तियार जब चलता है वो क्या देता है। मरीम नवाज़ के एक बयान पे शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था ना कि ये उनकी ज़ाती राय है, तो वो पार्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस गुफ्तगू से ला ताल्लुकी बरत ली थी। इमरान खान साहब ने आज जो कहा कि अगर शहबाज गिल ने कोई ऐसा बयान दिया है तो उन्हें सफाई का मौका मिलना चाहिए, तो उन्होंने, मेरा ख्याल था और मेरी सुबह एजाजुल हक साहब से बात हुई थी जो मुस्लिम लीग ज़वाद के सदर भी हैं, और कल वो मिल के आए और एक पार्टी में लीडर शामिल करवा के आए उनकी जाके, तो उनका भी ये था कि शायद आज वो लाताल्लुकी का कोई फ़ैसला, कोई इस किस्म की बात करेंगे ताकि PTI के ऊपर ओवरऑल ये बात ना आए। लेकिन इमरान खान साहब की फिर वो बात हो जाती है जो FIR दर्ज है, जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी सब कुछ किसी एजेंडे के तहत हो रहा था, तो इमरान खान साहब ने उससे लाताल्लुकी भी नहीं इख्तियार की, और चूँकि वो बराह रास्त फ़ौज के ऊपर रैंक्स एंड फाइल के ऊपर आके तनकीद थी। अगर आप जुमले सुन लें कि नाइक, लांस नाइक से लेके ब्रिगेडियर तक सब लोग और उनकी फैमिलियाँ हमारे साथ हैं, और उससे ऊपर के अफसरों की फैमिलियाँ हमारे साथ हैं, लेकिन ये अफसर नहीं है तो इनकी बात भी ना मानी जाए। ये था उसके लब्बे लबाब जिसके ऊपर ये सारा एक्शन हुआ है कि आप जाके लोगों को बाकायदा उकसा रहे हैं कि जी आप इस किस्म की साजिश कर दें, बगावत कर दें, उठ जाएं, चूँकि आप और तहरीक इंसाफ एक है, जिसकी बुनियाद पे ये स्टेट ने एक्शन लिया। अच्छा जी, जितनी तकरीरें आज इमरान खान साहब ने दिखाई, ये तो उस वक्त नेशनल TV पे नहीं चल सकती थी किसी भी जगह पे, जो आज इमरान खान साहब की मेहरबानी से सब ने देख ली कि हाँ जी कौन क्या कहता रहा, और सब ने नाम लेके कही। ठीक है, आप वज़ीर आज़म थे, आपने पर्चे क्यों नहीं दिए? आपकी PTI की पंजाब में गवर्नमेंट थी, आपने पर्चे क्यों नहीं दिए? आपके ऊपर तो एक और सवाल आएगा कि आप किसके साथ मिले हुए थे भाई?
اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اگر اس طرح کی گفتگو ہوئی گجرانوالہ کے جلسے کی جس کی 10 دفعہ بات ہوتی ہے تو ایکشن کس نے لینا تھا؟ یہاں بھی تو ایک سٹی مجسٹریٹ نہیں پرچہ کروایا نا اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہاں جی اس شخص نے ایسا کام کیا، اور اب آگے چل کے ہو رہا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت مطلب فوجی قوانین کے تحت شہباز گل کو ٹریٹ کیا جائے۔ آج سارے کے سارے لوگ صبح یہ جو جوک در جوک پہنچتے تھے ضمانتوں پہ شہباز گل کی سربراہی اور قیادت میں، وہ ہانکتا ہوا لے کے جاتا تھا لوگوں کو، تو آج اس کے لیے تو کوئی نہیں گیا اسلام آباد میں، صرف ہمارے رپورٹر حسیب حنیف ہی صبح سب سے پہلے پہنچے تھے یا پولیس پہنچی تھی، وہاں تو کوئی اور بندہ بھی موجود نہیں تھا، اور ساروں نے وہی کلپ حسیب حنیف والا اٹھا کے اور چلایا کہ بھئی آپ نے کیا بیان دیا، سارا کچھ کیا۔ اچھا، اب جو آج پریس کانفرنس نما قومی خطاب تھا، کیونکہ سوال تو انہوں نے لیا نہیں اور جیسے لیتے بھی نہیں ہیں، وہ پہلے نواز شریف کو کہتے تھے کہ ایک آدھی دفعہ اگر انہوں نے سوال نہیں لیا تھا تو بڑی تنقید ہوتی تھی، اور یہاں مسلسل ایسا ہی کام ہو رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو لتاڑا، سازش بیان کی کہ جی اصل میں یہ میرے خلاف ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف سارا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، کس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کچھ لوگوں نے طے کیا ہے۔ اوپر کہتے ہیں نواز شریف نے نام لے کے کہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ادارے نہیں شامل، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی کہا کہ آرمی چیف کو بھی توشہ خانے سے ملے ہیں، مطلب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا اب چیزوں کو کہ صدور اور وزیر اعظم تو گاڑیاں بھی لے گئے نا، آصف زرداری 3 لے گئے، نواز شریف 1 لے گئے، مجھے ملی تھی میں نے نہیں لی، اور اگر میں نے کچھ لیا تو وہ قانون کے مطابق لیا ہے۔ جناب عمران خان صاحب، آپ کو کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ توشہ خانہ سے آپ نے غیر قانونی کام کیا۔ سوال یہ ہوا تھا اخلاقی طور پہ کہ آپ کو اگر کوئی بادشاہ بطور وزیر اعظم تحفہ دیتا ہے آپ لیں، اپنے گھر رکھ لیں۔ آپ نے بیچا جس کے اوپر کوسچن اٹھا، اور تحفہ دینے والے کو ہی وہ خریدنا پڑ گیا۔ سوال پہلا وہاں آیا تھا۔ قانونی سوال اب سپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے پی ڈی ایم کے کہنے پہ، جو انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جی حضرت صاحب آپ نے جس طرح نواز شریف نے وہ تنخواہ جو وصول نہیں ہونی تھی لیکن وہ قابل اصول تھی، اور بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کے محترم ججز صاحبان نے انہیں نااہل کر دیا کہ آپ سچے صادق امین نہیں رہے، کیونکہ آپ نے یہ بتایا نہیں کہ آپ کو یہ ایسٹ ملنا تھا، صرف آپ بتا دیتے۔ یہاں پہ تو آپ نے 2 سال بعد ڈکلیئر کیا، جب شور ہو گیا سب جگہ پہ، آپ نے بھی نہیں بتایا۔ آپ نے تو وہ ذرائع بھی نہیں بتائے کہ پہلے آپ نے جو تحفے خریدے وہ کس رقم سے خریدے تھے، وہ کہاں سے آئی تھی، کیونکہ آپ کے پاس تو وائٹ منی ڈکلیئرڈ نہیں تھی اتنی جتنے کے تحفے آپ نے شو کیے کہ میں نے خریدے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عمران خان صاحب کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں مجھے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف کو کیا دنگل میں ناک آؤٹ کیا تھا؟ انہیں بھی اسی طرح کیا تھا جس پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیلنسنگ ایکٹ کریں گے۔ بھائی آپ نے اس وقت جہانگیر ترین کو پیش کر دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ آج حالات گھوم پھر کے مکافات عمل کا آپ شکار ہونے جا رہے ہیں، تو پھر بیٹھ جائے نا جا کے پارلیمنٹ میں ترمیم کرا لیں، آئینی ترمیم کرا لیں، کیونکہ آج آپ کے جو سینیٹر ہیں علی ظفر اور اعظم تارڑ دونوں کے دونوں متفق ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ترمیم کرنی چاہیے۔ یہ پہلے کیوں نہیں خیال آتا تھا؟ عمران خان صاحب تو کہتے تھے اگر 62(1)(f) مجھ پہ لگتا ہے تو لگائیں، میرا خیال ہے وقت آ رہا ہے۔ جی ایاز صاحب، چودھری پرویز الہی سی ایم پنجاب، انہوں نے بھی مشورہ دیا پاکستان تحریک انصاف کو شہباز گل کے بیان سے الگ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے آلدو اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور تحریک انصاف کو لڑانے کی سازش کی، یہ کون لڑا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب کو کلیئر کٹ شہباز گل کے بیان سے الگ ہونا چاہیے؟ ادوا، ایک تو بینگ جرنلسٹ ظاہر ہے ہم اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ آزادی اظہار بہت ضروری ہے، سب کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا اظہار کر سکیں، لیکن یہ ظاہر ہے اس کی سرٹن باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی حدود نہیں ہے اور آپ جہاں تک مرضی جو کہنا چاہے کہہ دیں، نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اب جو بات آج وہ جب حوالہ عامر دے رہے تھے کہ انہوں نے وہ تقریریں سنوائیں، بنیادی طور پہ یہ بات مسئلہ وہی ہے کہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ جو سوشل میڈیا پہ ہوا۔ اور شہباز، ایک بات تو یہ طے شدہ ہے نا کہ ایک اس مطلب چیف آف سٹاف عمران خان صاحب کے شہباز گل صاحب، وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ذاتی اگر وہ ان کا خیال بھی ہے، بہرحال اس لیول کے کسی بھی پارٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ وہ ذاتی رائے بھی ہو، اس کے باوجود ظاہر ہے وہ پارٹی رائے سمجھی جاتی ہے۔ آج جو الزام لگا رہی ہے اپوزیشن
اسپیشلی پی ایم ایل این والے کے جی عمران خان صاحب کی مرضی سے بیان دیا تھا، تو وہ بنیادی ضرورت اس وقت پڑتی ہے اس طرح کی کہ ظاہر ہے جب اس لیول پہ جا کے بندہ بات کر رہا ہو اور پھر آپ ان چیکڈ چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا، آپ جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں، اور پھر فائنلی میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں بہت گڑبڑ۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ایک پارٹی کے حوالے سے اگر کوئی کسی کا بیان آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ میں بات کر رہا ہوں، سیدھی بات ہے، تو دوسری پارٹی مخالف پارٹی کے وہ چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب دونوں صورتوں میں تنقید کس پہ ہو رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پہ۔ مطلب ٹارگٹ سب کا آلموسٹ سیم لگ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی کی گرفتاری اور سزا دینے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ساری فورسز، سارے سٹیک ہولڈرز اب بیٹھ جائیں، ایس او پیز طے کر لیں کہ ہاں جی یہ حدود ہیں سیاستدانوں کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حدود ہیں، یہ عدلیہ کی حدود ہیں، اور اس سے باہر نکل کے کوئی نہیں کھیلے گا۔ سب اپنے اپنے اس مدار میں رہیں گے، اپنی حدود میں رہیں گے، دائرے میں رہیں گے، تو شاید کچھ چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے۔ ورنہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک طرف سے کوئی کسی کا بیان اس طرح کا آ گیا اور فوری وہ مخالفوں کے بیان آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دونوں میں ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بھی سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ ایکشن، شہباز گل وہ حد سے باہر نکل گئے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا بیان دے دیا ہے کہ جس پہ قانونی کارروائی ضروری ہے تو ان کو اپنے اس کا حق دینا چاہیے، کو اپنا موقف سامنے رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حد سے آگے گئے تھے۔ اگر وہ نہ گئے ہوتے تو یقیناً عمران خان صاحب آج ان کی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہوتے اور کہتے کہ نہیں بھی یہ غلط ان پہ مقدمہ بنایا گیا ہے، غلط گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ صرف گرفتاری کے طریقہ کار پہ بات کر رہی پی ٹی آئی بھی، اور عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح سے بات کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ سب بیٹھ جائیں، بیٹھ کے جب تک نہیں طے کریں گے رولز اور ایس او پیز، یہ چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی، اور یہ بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی فوج کو کمزور ہوتے دیکھ کے ظاہر ہے دشمن تو آپ کے بہت خوش ہوں گے، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ کوئی ایسی، آپ کو پتہ ہے فوج کا تو سیدھا ایک سسٹم ہے، بالکل ان کا ایک چیف ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے چیف جب کہہ دیتا ہے یہ کرنا ہے تو وہ سب نے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے وہ جب ڈسکشن میں اختلاف رائے بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں بالکل ہی آپ سمجھیں کہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن سٹل فائنل اتھارٹی فائنل سے آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کو روکنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ یہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو مین لیڈرشپ ہے ان کو ایک جگہ بٹھا کے ایٹ لیسٹ اس چیز پہ ایک پیج پہ لایا جائے۔ جی حافظ طاہر صاحب، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ تمام لیڈرشپ کو واقعی بیٹھنا چاہیے، اب ضرورت ہے ایک پیج پر آنے کی؟ اور یہ جو ذاتی رائے اور پارٹی پالیسی جو بنیادی سوال ہے، اس میں اس فرق کے میکنزم کو کس طرح سے طے کیا جائے؟ اور جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کون ایسی کوشش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو خان صاحب خود اور اپنے لیڈروں کو کہیں کہ وہ جو نام بگاڑتے ہیں اور جو مختلف اشارے کنایوں میں یا ظاہراً بات کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو خان صاحب بھی اور باقی تمام جماعتیں بھی، خان صاحب نے چونکہ کہا ہے تو لہٰذا اس لیے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارا موقف تو باقیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی کو بھی فوج پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے لیبیا دیکھا ہے، آپ لیبیا کی پڑھ لیجئے ہسٹری، جب وہاں پر فوج کے اوپر تنقید اور قوم اور فوج کو آمنے سامنے لایا، وہ لیبیا جس کی کرنسی ڈالر سے زیادہ سٹرانگ تھی، آج وہاں پر مکان ہے، مکین نہیں ہے۔ آپ نے سپہ سالار کو گزشتہ 6 ماہ سے بلکہ اس ایک نشانے پر رکھا ہوا ہے، کبھی آپ کوئی نام دیتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، وہ برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے شرافت کا مظاہرہ کیا، ورنہ ماضی میں اس طرح کا کوئی آپ کو نہیں مثال ملتی کہ آپ نے اس طرح نام بھی بگاڑے ہوں، آپ نے بہت کچھ کہا ہو اور آپ کو جواب نہ آئے۔ لیکن اب جب آپ حدود کراس کر دیں گے، ایک حد ہے، اب آپ ڈائریکٹ مخاطب ہو گئے کہ جناب آپ فوج کے اندر لوگ جو ہیں وہ حکم ماننا بند کر دیں، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے
کہ یہ جو شہباز گل ہمارا بھائی ہے، میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں اور اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو انتہا پہ جا کے انہوں نے اپنا بات کی، اگر وہ نہ کرتے تو ممکن ہے یہ دن بھی نہ آتا. میں جو اس کو جس طرح اس کی تصویریں آئی باقی، لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو کمزور کرنے سے خوش کون ہوگا؟ اس کو آپ کے دشمن خوش ہوں گے، انڈیا خوش ہوگا، اسرائیل خوش ہوگا. پھر جو آپ دیکھیں ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف ایک کمپین ہے، اس طرح کی ماضی میں تنقید ضرور ہوئی ہے ماضی میں، لیکن اس انداز سے نہیں ہوئی ہے کہ بالکل آپ یہ شہداء کا دیکھ لیں، کور کمانڈر کوئٹہ والا، تو یار خدا کا خوف کرو اور اس کے ذرا آپ اپنے آپ کو اس کے بچے کی جگہ کھڑا کریں کہ ایک طرف اس کا باپ نہیں مل رہا، دوسری طرف اسے مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ پڑھنے کو بھی یہ جہنم میں چلا گیا ہے. تو اس سپاہ سالار کا سوچے جس کا وہ بیٹا ہے، جس کا وہ فوجی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے لائیں گے تو یہ تو بڑا حوصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس چیف آف آرمی اسٹاف کا کہ وہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا، کوئی انہوں نے ایکشن نہیں کیا. بالکل خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب کو بیٹھنا چاہیے. اور میں نے کل بھی کہا تھا اس وقت میں جب سارے حالات میں دیکھتا ہوں اور بھی شخصیات ہوں گی، لیکن یہ خان صاحب ہیں، شامی صاحب ہیں، آفتاب شیر پاؤں ہیں اور ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں. آج دیکھیں انہوں نے شہباز گل کے عمل کی جس طرح مذمت کی ہے. یہ کچھ شخصیات پاکستان کی بڑی بڑی جو ہیں، وہ خواہ میڈیا کی ہوں، خواہ سیاست کی ہوں، خواہ مذہبی ہوں، وہ بیٹھیں، ان کے پاس جرگہ بھیجیں، اب سیاستدانوں کے پاس، ان سے گزارش کریں. وہ شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں لیکن ان کی بات تو نہیں مانیں گے خان صاحب. تو لہذا یہ کہیں نہ کہیں آپ بیٹھ کے آپ طے کر لیں کہ یار یہ کام اب سیاستدانوں نے کرنا ہے، یہ کام اب فوج نے کرنا ہے. اب جب آپ کا سپاہ سالار فون کر کے یا منت ترلا پروگرام سے، منت ترلا ہی کہیں گے نا، دوستانہ تعلق کہہ لیں، وہ باہر دنیا سے آپ کے لیے کوششیں کرتا ہے تو لوگ پھر اس کا نام لیں گے، اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. کیا 2018 میں یہی کچھ جنرل باجوہ نے اس وقت نہیں کیا تھا جب پاکستان ڈیفالٹر ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی پیسے لوگوں نے جنرل باجوہ کی ریکویسٹ پہ دیے تھے. آج بھی لوگ جنرل باجوہ رابطہ کر رہے ہیں تو ان کی بات کو رسپانس کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھ کے چیزیں طے کریں. پاکستان آپ دسمبر میں کیا کریں گے جب آپ کو اپنے دوست ملکوں کو بھی پیسے واپس کرنے ہیں، پھر آپ نے منترلا کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ بالکل آپ کے لوگوں کا، پھر غریبوں کا دیکھیں نیچے کیا حال ہو گیا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے بیٹھے ایک میثاق پاکستان کریں، اپنی سیاست کریں. جب فوج کہہ رہی ہے یار ہم باہر ہوئے، تم جانو تمہارا کام، اب ہم کہتے ہیں نہیں تم آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں اس کھیل میں تم بھی شریک ہو، تم کیوں باہر نکلنا چاہتے ہو؟ آتے ہیں تو تب شور کرتے ہو، نکلتے ہیں تو تب شور کرتے ہو. کوئی تو رستہ رہنے دو نا. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کے سر کے اوپر یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، سوات سے خبریں، ادھر سے خبریں، آپ کے سر کے اوپر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی 2000 کے بعد والی صورتحال آ گئی تو آگے تو دنیا آپ کے ساتھ ہی، آج آپ کا کسی نے ساتھ نہیں دینا. اور آپ کو قوم اور فوج کو اسی طرح اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جنگ لڑنی پڑے گی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قوم اور ملک کی وحدت کا سوچیں، اپنی اناؤں کو قربان کریں. بالکل آپ کی بات درست ہے، اپنی اناؤں کو قربان کرنا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے. جی فیصل صاحب. اچھا، یہ تو جو اپنا اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اناؤں کو قربان کریں اور ملک کے لیے بیٹھیں، تو اس کا مطلب یہ بیٹھ تو نہیں سکتے. انائیں تو سب کی اتنی طاقتور ہیں اور وہ انائیں جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ جو ہے ان کی وہ طاقتور ہیں. تو کم سے کم اپنی اناؤں کو قربان کر کے تو کوئی اس ملک میں پاکستان کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. کم سے کم پاکستان کی جو بھی سیاسی جماعتوں کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک ایسا فارمولہ اور ایسی معیشت کا، جس کو میثاق معیشت کا شہباز شریف نے ایک نام دے دیا، اس کو میثاق معیشت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ بنا لیں اور اس کو ایک آئینی تحفظ فراہم کر دیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ اس بات کی پابند ہو. سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوں لیکن اس میثاق معیشت پہ ہر جماعت عمل درآمد کرنے کی پابند ہو، جو پاکستان کا پورا 50 سال کا ایک ماسٹر پلان ہو جس کے اندر. لیکن ممکن نہیں ہے کیونکہ ان سیاسی جماعتوں کا مقصد و منشا پاکستان نہیں ہے. یہ ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ اپنی انا کے خول میں جکڑے رہنا ہے، ان کا مقصد جو ہے اس قوم کو دبا کے رکھنا ہے. کیونکہ جب ملک بھی اگر تباہ ہو رہا ہے تو اس پہ ان کا نقصان نہیں ہو رہا.
اگر یہاں ڈالر اگر بے قابو ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کا جو ہے وہ جو ہے دھندا ہو جاتا ہے. روپیہ گرتا ہے تو اس میں بھی یہ اربوں خربوں روپے جو ہے وہ کما لیتے ہیں. تو پاکستان کی تباہی جو ہے ان سیاستدانوں کی جو تباہی نہیں ہے. اچھا عمران خان صاحب کی جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی جو لب لباب سامنے ہے وہ ایک طریقے سے صرف اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہوں اچھا ہوں یا میں دوسروں سے جو ہے ہوں کم برا ہوں. دوسروں نے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ فوج کے بارے میں باتیں کی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی. تو عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی کارروائی اپنے دور میں, کیوں نہیں کی؟ وہ جب وزیر اعظم تھے, بہت با اختیار وزیر اعظم تھے, فوج ان کے ساتھ جو ہے کھڑی تھی, کارروائی کرتے, آپ جو ان کو عبرت بنا دیتے, لیکن آپ نے تو وہ کوئی کارروائی نہیں کی. اچھا آپ اس پر بھی عمران خان کا جو اگر آپ یہ بات کریں نا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, تو یہ بات بس اگر آپ ان کے ذہن میں سوچیں تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی فوج کے خلاف نہیں ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ فوج سے دوستی کرنا ہے کہ میں کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے سے اقتدار حاصل کر لوں. ان کا یہ ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس ملک میں اقتدار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے. ان کی جتنی بھی پولیٹیکل تربیت ہوئی ہے وہ جس حصار میں ہوئی ہے وہ اس حصار سے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اس میں وہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ فوج سے دوستی یا اسٹیبلشمنٹ سے دوستی جو ہے وہ کوئی محبت کی شاعری کر کے گلدستہ پیش کر کے نہیں کر رہے. وہ فوج کو ڈرا کے فوج کو دھمکا کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہم نما بنانا چاہتے ہیں. اس میں وہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے. اچھا صرف وہ ناکام نہیں ہوئے, انہوں نے جو اس وقت جو روایت قائم کر دی ہے عمران خان صاحب نے, جو لاکھوں لوگوں کو, اس ملک کے نوجوانوں کو, اس ملک کے بچوں کو ریاستی اداروں کے خلاف جس طرح انہوں نے کھڑا کیا ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. اقتدار چلا جائے گا, اقتدار تو بہت ہلکی کم بات ہے, انسان بھی چلا جائے گا, ہم سب چلے جائیں گے, لیکن یہ ملک رہے گا, یہ پاکستان رہے گا. ہم لوگ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے ان لوگوں کی زندگیاں کتنی ہے, ایوریج عمر بھی پاکستان میں کتنی ہوتی ہے, 60 سال 65 سال. یہ لوگ اپنی ایوریج عمر سے نکل کے بھی جو ہے نا کوئی موت کا خوف نہیں کھا رہا اس ملک کے اندر. کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ مرنا بھی ہے, اور وہ اس کے عمل سے اس ملک کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. آپ اپنی نسلوں کو کون سا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیں, اس ملک کا جو مڈل کلاس آدمی ہے اس میں کوئی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہو کہ اس کے بچے اس ملک میں رہیں؟ وہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اس ملک میں کہیں نوکری کریں؟ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل جو ہے اس ملک میں محفوظ ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ طاقتور حکمرانی ہے نا, یہ سیاستدانی ہے, یہ طاقتور تقوی اس سب ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے نا. لیکن یہ جو طاقتور لوگ ہیں نا آج بھی پاکستان پہ رحم نہیں کھا رہے, آج بھی اس ملک پہ رحم نہیں کھا رہے, اس آنے والی نسلوں پہ بھی رحم نہیں کھا رہے. اپنی زندگی کی بہترین اننگز کھیلنے کے بعد, اپنی زندگی کی بہترین اننگز کھیلنے کے بعد بھی نہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے, نہ ان کا دل بھر رہا ہے, نہ ان کی جیبیں بھر رہی ہیں, نہ ان کے کوئی اطمینان کا لیول ہے. کہیں جا کے تو بولو بھائی بچ دو اس پاکستان کو, لیکن تیاری نہیں ہے اس ملک کو بچنے کے لیے. اور اپنی کامیابی کے لیے, اپنی ذات کی کامیابی کے لیے اس ملک کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں, اور بڑی بے رحمی سے اور بڑی صفاقی سے پہنچا رہے ہیں. الیاس صاحب جی بالکل, یہ جو ایک عرصہ دراز سے کچھ سالوں سے یہ کمپین چلی آ رہی ہے کہ جو بھی یعنی کہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے بیچ میں کھینچ کے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لے آتے ہیں کہ یہ جی اس طرح کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا ایک نہیں پارٹی, دونوں پارٹیاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں اگر کسی کو ہار ہوتی ہے تو ہار ہونے کے بعد وہ سیدھا یہی کہتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے اپنا کلچر بنا لیا اور ہر چیز میں اس طرح لے کے آتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ آج سے نہیں, بات کافی عرصے سے چل رہی تھی. خان صاحب کو چاہیے تھی جب ان کے دور میں ہو رہی تھی اسی ٹائم اگر سنپ کرتے, ان کو پکڑتے, ان کی پکڑ کے ان لوگوں کو منع کرتے, اپنی پارٹی کو سمجھاتے, تو اگر وہ سمجھاتے, ایس او پیز بناتے, ہر بندہ اپنی پارٹی میں بناتے کہ جی جو بھی کرنا ہے تو بالکل اپنی لیمٹ میں سیاست کرنی ہے, سیاست کو دوسری جگہ نہیں گھسیٹ کے لے کے جانا. تو اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اپنی پارٹیز کو سمجھانا پڑے گا. اگر یہ اکٹھے تو نہیں بیٹھ سکتے تو پھر یہ پارٹیز اپنی پارٹیز کو کہیں کہ اپنی لیمٹس میں رہیں. اگر جو پارٹیز میں کرتا ہے تو اس کی رکنیت ختم ہو. لیکن یہاں ایسا سچویشن نہیں ہے, ادھر صورتحال ڈیفرنٹ ہے. ان کو اگر بیٹھ کے کوئی ان کو سینئر جو سیاستدان ہیں وہ بیٹھ کے سمجھائیں یہ جو صورتحال ہے. اب دیکھ لیں کہ جو بیان انہوں نے دیا شہباز گل نے, اب ان کو کوئی پارٹی کا ان کا رہنما نہیں اون کر رہا کہ یہ جو انہوں نے لفظ کیے, ظاہر ہے کوئی بھی اچھا جو پاکستانی ہے وہ اس چیز کو نہیں پسند کرے گا کہ جی ان کی فوج کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے.
ज़ाहिर जो भी कर रहे हैं तो इसको लोग बुरा जान रहे हैं। बिल्कुल आज देख लें हर बंदा यानी कि उनके साथ खड़े होने नहीं चाहता कि जी वो अगर सही होते तो बिल्कुल उनके साथ उनके साथ खड़े होकर बात की जाती। लेकिन यहाँ ये जो कल्चर है कि जो बयान आता है जो कह के अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सिर्फ यही है और बाहर की दुनिया को खुश करने के लिए ये काम किए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात दूसरी पर हम ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा कमर तोड़ महंगाई से जीना मुश्किल हो गया आम आदमी का। हम सवाल ये रखेंगे हुक्मरान कहाँ हैं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।